अजरक जो तोहफा पेश करे मोहतरम मुजाहिद मिल्लत खलीलुल्लाह मदनी साहब। मुफ्ती अब्दुल वाहिद ने हर मैदान में बाजी मारी है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद ने हर मैदान में बाजी मारी है। कुफ्रो इल्हाद के खिलाफ अपनी जंग जारी है। इसमें गैर मुक़ल्लिद अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 21 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार है और आपके यहाँ बाबुल इस्लाम सूबा सिंध में ज़िला शिकारपुर में जमीयत उलमा इस्लाम शिकारपुर सिटी के ज़ेर एहतमाम, जामिया मदनिया के ज़ेर एहतमाम, हज़रत साईं मोहम्मद अली मदनी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर निगरानी इस कॉन्फ्रेंस जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से मुअन्वन है, मैं उसमें शरीक हूँ। आज मेरे यहाँ आने का सबब हज़रत मौलाना खलीलुल्लाह दामत बरकातुहुम बने हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे साईं जी को सेहत कामिला के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए और रब्बे करीम सेहत कामिला के साथ उनका साया हमारे ऊपर सलामत बा करामत फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुश नसीब सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले हो। मैं अभी भाई इसकी इको बंद कर दें, डबलिंग ना हो, एक आवाज़ हो, एक आवाज़। मैं अभी जब मोटरवे से उतरा रोड़ी टूल प्लाज़ा से, तो हम सक्खर से होते हुए रास्ते में महबूब गोट रुके। महबूब गोट उस अज़ीम जगह का नाम है जहाँ आपके और मेरे पाक पैगंबर के मुहाफ़िज़ीन मदफून हैं, जहाँ आपके और हमारे ईमान के मेयार मदफून हैं, जहाँ आपके और हमारे ईमान का मंबा चश्मा मरकज़ मदफून है। पैगंबर करीम के सहाबा कराम और बड़े बड़े सहाबा ऐसे जिनका अहदीस की किताबों में नाम आता है। हज़रत सैयदना अम्र इब्न अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्र इब्न अख्तब रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआज़िनिल जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े बड़े नाम मदफून हैं। आप जिस एरिया में हैं उनकी कबूर यहाँ मौजूद हैं। मैंने कब्र पे फातिहा पढ़ा, हज़रत मौलाना अब्दुल हादी दामत बरकातुहुम के पास वहाँ मैं कुछ वक्त रुका, तो मैंने एक हदीस पाक उनकी खिदमत में अर्ज़ की है, मैं आपको भी सुनाए देता हूँ। हदीस पाक में है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे किसी इलाके में अगर मेरा सहाबी मदफून होगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी कब्र को खोल के उसको जब अपने यहाँ बुलाएंगे
تو وہ اپنے تمام کلمہ گو مسلمانوں کا قائد بن کے اٹھے گا۔ باب الاسلام والو، صوبہ سندھ والو، تمہارے پاس سکھر سے لے کر ٹھٹھا تک، مکلیکی کی قبرستان تک پیغمبر کے صحابہ کے تابعین موجود ہیں، مبارکباد کے مستحق ہو۔ یقین مانے بڑی بات حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بچے نے قرآن کریم یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے والد کو رب کریم، اس کی والدہ کو رب کریم ایک ایسا تاج دیں گے، البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی اتنی ہوگی، اس کے اندر اس کی ضیاء اتنی ہوگی، اس کی ضیاء پاشی یوں ہو رہی ہوگی کہ اس کی روشنی کو دیکھ کر سورج کی روشنی بھی گویا مان پڑ جائے۔ حافظ قرآن کے اماں اور ابا کے سر پہ سجے گا پیغمبر کی یہ حدیث۔ اس مدفون صحابی محبوب گوٹھ ضلع سکھر کی قبر والے صحابی حضرت معاذ جونی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے آپ کو اور مجھے ملی ہے۔ اللہ کی قسم خوش قسمتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے توحید کا غلبہ رکھا ہے، شرک و بدعت سے قبور کو محفوظ رکھا ہے۔ بڑی بات ہے۔ یقین مانیے میرے دل میں ایک بات تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو اسی لیے آپ لوگ بڑے ایک اچھے اور ایک دینی ماحول میں موجود ہو۔ تم لوگوں کے پاس رسول اللہ کے شاگرد پہنچے ہیں، آپ لوگوں کے پاس رسول اللہ کے صحابہ کرام آئے اور ان کی قبور یہاں ہے۔ رب کریم ہمیں ان صحابہ کرام کا فیض عطا فرمائے۔ اور آج ہم جن کے حوالے سے یہاں موجود ہیں، حضرت سائیں محمد علی مدنی دامت برکاتہم، میں اگر ترتیب دیکھوں تو ہمارے دادا استاذ کی جگہ حضرت کا مقام ہے۔ حضرت سے آج ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن میں نے دعاؤں کی درخواست بھائی خلیل اللہ کو کہا ہے تو اپنے علماء، اپنے اکابر اور مشائخ کی قدر کرنا سیکھو۔ یاد رکھو سونا مٹی سے نکلتا ہے اور سونے کی عزت لوگ کرتے ہیں، سونے کو مٹی نہیں کرتے، مٹی سے سونا نکالتے ہیں۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین بھی اسی مٹی سے ہیں، ہمیں اس سونے کے بھی قدر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، آج اہل حق کی نمائندہ جماعت جمعیت علماء اسلام کے آج ہم اسٹیج پر موجود ہیں۔ رب کریم کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ باقی جماعتوں کی باتیں اپنی جگہ، لیکن علماء دیوبند کی 4 جماعتیں ایسی ہیں جس پر دیوبندیت کا اتفاق ہے اور ہم ان کو اپنی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو ہم سارے بلا تفریق جماعت ان میں چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان علماء کرام کا وہ بورڈ ہے، وہ تحریک اور وہ ادارہ ہے جس کے سر پہ آج ہمارے ہم عصر کی بات کر رہا ہوں، جتنے سروں پہ میرے ہم عصر کے سروں پہ پگڑیاں سجی ہیں، اس سے نسبت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ہے کہ عالم کے سر پہ سجدہ ہے۔ یہ ہمارا نمائندہ بورڈ ہے۔ نمبر 3، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت پہ وہ جماعت ہے جو الجماعات ہے، تمام جماعتوں کی بنیاد ہے، اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ اور ان سب کی حفاظت کے لیے سیاسی پلیٹ فارم، ان سب کے تحفظ کے لیے سیاسی میدان میں جمعیت علماء اسلام ہماری نمائندہ جماعت ہے۔ اور میرے دوستو، میری دعا ہے اللہ ان سب کے اوپر اپنے کرم اور فضل کو قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ ان کی قیادت کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب کریم ان پر اپنا سایہ عاطفت قائم فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ہمارا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ میں اس پر ایک جملہ کہتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کا تحفظ اگر سیکھنا ہے، قرآن پاک کے دلائل اپنی جگہ، احادیث پاک کے دلائل اپنی جگہ،
पैगंबर के सहाबा के मुसन्नफ़ात अपनी जगह, सहाबा कराम के फतावा अपनी जगह, ताबिईन की तालीमात अपनी जगह, अइम्मा अरबा के अक़वाल अपनी जगह, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन, उलमा की बातें और मुकालमात अपनी जगह। लेकिन अगर हम इंसानों से हट जाएं, इंसानों से हट के जानवर पे आएं, हम इंसानों से हट के किसी और मखलूक पे आएं, इंसानियत से हट के हशरातुल अर्ज़ पे आएं, कीड़े मकोड़ों पे आएं, पानी और खुश्की की आम मखलूक को देखें, तो ख़त्म नबुव्वत का नजरिया तो अल्लाह ने उनको भी समझा दिया है। आप कहेंगे कैसे, किस जानवर से समझें? वो जानवर कौन है जो हमें ख़त्म नबुव्वत समझा देगा? मैं इस पर दलील पेश करता हूँ, लेकिन पहले एक जुमला तेरे ईमान पे दस्तक देते हुए कहता हूँ, अगर ये दलील हदीस पाक से मिल जाए कि जानवर भी, ये दलील मिल जाए हशरातुल अर्ज़ भी पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं, बल्कि सिर्फ कायल ही नहीं हैं और इसको मनवाने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं, तो फिर ये मान लेना पड़ेगा कि जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के रास्ते में रोड़े अटकाता है, जो बदनसीब पैगंबर करीम के बाद नए नबी का कायल व फ़ाइल है, जो बदबख्त रिसालत महब की ख़त्म नबुव्वत के ताज की मोती का दुश्मन है, जो रिसालत महब के कंधों पे लगे हुए तमग़े ख़त्म नबुव्वत का इनकारी है, वो जानवर और हशरातुल अर्ज़ से भी बदतर है। ये मानना पड़ेगा। आओ इमाम तबरानी की मौजम खोलते हैं, मौजमुल औसत खोलिए, मौजमुस सगीर खोलिए। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल मौजमुस सगीर एक ही जिल्द में छपी है, दारुल मारिफा अल इल्मिया बैरूत लबनान ने इसको छापा है, एक ही जिल्द में मौजूद है। अमीर अल मुमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब मुदब्बिर वक्त सहाबी, मुदब्बिर वक्त हुक्मरान, जिनकी ज़बान पे रब्बे कायनात की बात बोलती थी, वो उमर जिसके लिए पाक पैगंबर ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में है, अब्वाकुल अब्वाबिल मनाकिब में है, मनाकिब उमर इब्न अल खत्ताब में है। इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसान उमरा व क़ल्बी। ऐ मेरे लोगों, उम्मत को ये बात सुना दो, उम्मत को अकीदा बता दो, उम्मत तक ये बात पहुंचा दो। उनका नबी ऐलान कर रहा है, मेरा अल्लाह ने ये काम किया है। उमर बोलेगा भी ठीक, उमर सोचेगा भी ठीक। वो उमर रावी है। हजरत उमर फरमाते हैं, एक रकू की लंबी हदीस है, लेकिन मैं सिर्फ ख़त्म नबुव्वत का महल इस्तिशहाद पढ़ रहा हूँ, अकीदा ख़त्म नबुव्वत की दलील पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर रावी हैं, फरमाते हैं, बनु सुलैम का एक शख्स था, रिसालत माप के बारे में कहता था कि रिसालत माप के चेहरे अनवर को मैं इतना मबगूज़ रखता हूँ, इतना नफरत करता हूँ, इतना इजहार नफरीन करता हूँ कि दुनिया के कोई चेहरे मुझे दिखा दो, मैं उसे तो देख लूंगा, लेकिन इस चेहरे को नहीं देखूंगा। इत्तेफाक ये वो मदीना तैयबा से ऐन उस वक्त गुजरा है जब रसूलुल्लाह अपने सहाबा कराम को जमा फरमा कर दावत दीन दे रहे हैं, तबलीग दीन बता रहे हैं, इशात दीन समझा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दीन सुना रहे हैं। पैगंबर करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम दीन की बात कर रहे, मजमा जमा था, जब में गफीर था, ज़हमे कसीर था, लोग मौजूद थे। बात क्या है? वो शख्स गुजरा जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था, वो आदमी गुजरा जिसको चेहरे अनवर से बुग़्ज़ था। उसने लोगों से पूछा, ज़हमा क्यों है?
مجمع کیوں ہے, جمع غفیر کیوں ہے, لوگوں کا رش کیوں ہے, اسے بتایا گیا. یہ مدینہ طیبہ کے وہ پاک پیغمبر جن کا دعوی رسالت ہے, دعوی نبوت ہے, اعلان صداقت ہے, اظہار ثقافت ہے, وہ اعلان کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں. وہ اپنے شفقاء کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے محبین و متوسلین و معتقدین کو, اپنے چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں, دین سنا رہے ہیں, اسلام بتا رہے ہیں, ایمان سمجھا کر ان کے دلوں میں راسخ کر رہے ہیں. یہ بندہ کہنے لگا آج تو وارے نیارے ہو گئے, آج میں ایک کام کروں گا, ایسا کام کروں گا, اس نبی کے سامنے جا کے نعوذ باللہ اسے شرمندہ کر دوں گا, اس کے منہ میں مجھے جواب دینے کے لیے زبان نہیں ہوگی, اس کی دلائل کا اخیر ہو جائے گا. کیونکہ یہ شکار سے آ رہا تھا جسے زب کہتے ہیں عربی میں, اردو میں گوہ کہتے ہیں. یہ گوہ کھانے والا گوہ کا شکاری تھا. یہ شکار کر کے مری ہوئی گوہ, قتل شدہ گوہ, مردہ گوہ کو لا رہا تھا. اس کے دل میں آیا آج یہ گوہ اٹھاؤں گا اور اس نبی کے سامنے رکھ کے کہوں گا اسے زندہ کر دے, اس سے بات کر لے, اس سے گفتگو کر لے. خود کو نبی کہنے والا, خود کو رسول کا دعویٰ رکھنے والا, آ میری اس بات کو مان. بھاگم بھاگ پہنچا, سواری کو باندھا, رسالت آپ کے پاس آیا, شدت و حدت میں گفتگو کرنے لگا, سخت الفاظ میں, درستگی کے انداز میں مخاطب ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کے ہمارے ایمان نے جوش مارا. ہم نے نیام سے, خصوصاً عمر نے نیام سے تلوار نکالی اور کہا دعنی رسول اللہ اضرب عنقا, مجھے اشارہ چاہیے, مجھے حکم چاہیے. پل چھپکنے کی دیر بعد میں ہوگی, اس کی گردن قلم پہلے ہوگی, اجازت دیجئے. اللہ کے رسول نے روک دیا, رسول اللہ نے منع کیا. اس سے بات چلائی, گفتگو چلائی, طرز میں بات کی. حضور پاک پوچھتے گئے, یہ بتاتا گیا, آخر میں کہنے لگا اچھا میرا تعارف تو سن لیا, اچھا میرے بارے میں معلومات تو لے لی, اب میرا دعویٰ یہ ہے, میرا مطالبہ یہ ہے, میری نیڈ, ضرورت, حاجت و احتیاج یہ ہے, مجھے یہ بات چاہیے. فَأَخْرَجَ مِنْكُمْ مِهِ الزَّبَّ, اس نے اپنی یوں جغل سے, اپنی قمیض کے ایک بازو سے یوں نکالا اس مردہ گوہ کو. فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے ہیں اس نے اس گوہ کو اٹھایا, پیغمبر کریم کے سامنے اس گوہ کو رکھ دیا اور کہا اس گوہ سے بات کرو, اگر اس مردہ گوہ کو تو اپنے زندہ کر لیا میں مان جاؤں گا, رب کائنات بھی ہے میں مان جاؤں گا, آپ اس کے نمائندہ بھی ہیں میں مان جاؤں گا, آپ پہ اسلام اترا ہے, ایمان اترا ہے, ایقان اترا ہے, احسان اترا ہے, قرآن اترا ہے, میں مان لوں گا. لیکن اس گوہ سے باتیں کیجئے. باب الاسلام سندھ ضلع شکارپور کے دوستو, حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد خاموشی چھا گئی اور یہ خاموش ہو کے اپنی بات کی رپلائی کا انتظار کرنے لگا. جواب کیا آتا ہے, اس گوہ نے بات کیا کرنی تھی, وہ تو مردہ تھی, لیکن میرے پاک پیغمبر کا رتبہ نبوت نہیں ہے, امام نبوت ہے, خالی رسالت نہیں ہے, سید الرسل ہے, خالی نبی نہیں ہے, امام النبیین ہے اور آخری نبی خاتم النبیین ہے. اللہ نے ان کی زبان میں وہ چاشنی دی ہے, مکہ کا دشمن بھی شیر و شکر آ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. رب نے ان کے ہاتھ کو وہ طاقت دی ہے, جب ان کا ہاتھ اٹھتا ہے قرآن کریم کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. پیغمبر کریم کی انگلی اٹھنی تھی, چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا, ایک ٹکڑا دائیں طرف, ایک ٹکڑا بائیں طرف. لوگ حیران رہ گئے, چاند کے ٹکڑے پیغمبر کریم کے معجزات سے ہوتے ہیں, چاند کو دو
लफ्ज़ रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ बबंदा करती है। पैगंबर का मकाम ये है, साति शजर नतकल हजर शक्कल कमर ले इशारत ही। पैगंबर की एक बात पे दरख्त दौड़ के आते थे, पत्थर बोल पड़ते थे, चांद टुकड़ों में बदल जाता था। पैगंबर करीम तो वो है जिनके हाथों में रब ने वो कुव्वत दी है, वो नूर दिया है, वो सलाहियत दी है, वो कैफियत दी है, वो पावर दी है और उस दौलत से नवाजा है कि अगर मक्का के रास्ते में सहाबा कराम को प्यास लगे और वो पानी के मशकीज़े खाली पेश करे कि पानी नहीं है, प्यास लगी है, खुद भी पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, औरतों को पिलाते हैं, जानवरों को पिलाते हैं। हमारे पास प्यास 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 है, अल आतिश, हमें पानी चाहिए। तो हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ों को उंडेल करवाया, कतरात इकट्ठे किए, वो एक प्याला बना, उसमें उंगलियां रखी, पैगंबर करीम ने हाथ रखा, उस उंगलियों से यूं फव्वारे फैले हैं। हदीस पाक में है, इतना पानी आया, इतना पानी आया, इतना पानी आया, सबने पिया, मशकीज़ें भरे, वो अपनी प्यास बुझाई, बाकी सबको पिला दिया। हाँ हाँ, इसी बात को समझाते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह यूं कहते हैं कि वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, वो तो सहरा में प्यासों को पिला देते हैं पानी, मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। उस शख्स बनी सुलैम के फर्द ने चैलेंज बाजी की थी, अल्लाह के रसूल से बात की थी, रिसालत महब से, तो रब की रहमत को जोश आया। अल्लाह के रसूल ने अगली बात नहीं की। हजरत उमर कहते हैं फ़ख़ातबहु ज़ब, रसूलुल्लाह ने गोह को इशारा किया और उस गोह से कहा या ज़ब, ओ गोह, फ़अजाबहु बिलुग़तिन अरबिय्यिन मुबीन, वो गोह बोली, अरबी में बोली, वाज़े अरबी में बोली, हम सब ने समझ लिया। हशरातुल अर्ज़ बोला। रसूलुल्लाह ने पूछा आइन अल्लाह, अल्लाह के बारे में अकीदा बता। उसने तौहीद पेश कर दी। अगला जुमला कहा और उसके चेहरे को देखा, जो गोह को मुर्दा लाया था, शिकार करके लाया था, मारो मैयत की हालत में लाया था, उसकी आंखें फटी रह गई। हुज़ूर पाक ने पूछा मन अना, बता मैं कौन हूं। शिकारपुर के दोस्तों में इस बात को समझाने लगा था। उस गो ने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमिन नबिय्यीन, कद अफलह मन सद्दकक व कद खाबा मन कज़्ज़बक। आप वो हैं जो तमाम रसूल के सरदार हैं, आप आखिरी नबी हैं। कामयाब होगा वो शख्स जो तेरी खत्म नबुव्वत को मान लेगा, बर्बाद होगा वो जो तेरी खत्म नबुव्वत का इनकार करेगा। मैंने बात चलाई, ये शख्स देख रहा, आंखें फटी रह गई। सिर्फ तौहीद की बात नहीं, सिर्फ रिसालत की बात नहीं, तौहीद और रिसालत के साथ खत्म नबुव्वत के डंके बजाए, खत्म नबुव्वत के चर्चे किए, खत्म नबुव्वत के जिक्र किए, खत्म नबुव्वत के तज़किरे किए और एक पानी की मखलूक ने किए। जब ये हुआ, हक्का बक्का बंदा क्या कहे, खामोश, मुंह पर ताला लग गया। कह तो ये रहा था कि आज चुप करा दूंगा, चाहता तो ये था लाजवाब कर दूंगा, बात नहीं कर पाएंगे और मामला उलट अलल अक्स हो गया, बात तो खत्म हो गई। यह शख्स पांव में बैठा, कहा छोड़िए, आपके चेहरे से आज तक बुग़्ज़ था,
آج نہیں ہے، آج تک دشمنی تھی، ہاتھ کھڑے کر کے سر جھکا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، اپنی دعوت پیش کیجئے، میں آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایمان لایا، لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، حضرت رسول اللہ نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب قرآن بتایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 1000 آدمی نے، اس کی قوم کے 1000 بندوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا۔ آج تک تاریخ اسلامی میں یہ بات نہیں تھی کہ 1000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھ لے۔ یہ موجم طبرانی میں، میں پوری بات نہیں کر رہا، میں صرف اس محل استشہاد کو پیش کر رہا ہوں جہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رسالت مآب کی ختم نبوت وہ ہے جو پانی کا جانور بھی سمجھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہا شکارپور والوں کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو؟ جو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کرے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت جنات کو پتا ہے، انسانوں کو پتا ہے، حشرات کو پتا ہے، ہر ذی روح کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے، پانی کے کیڑے مکوڑوں تک کو پتا ہے۔ جو مانے وہ ٹھیک، جو نہ مانے وہ ان سے بھی، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مانتے ہو؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے انکار کی ضلالت کتنی ہے۔ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے، عام نہیں، خاص بات ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کی باقی دلائل اپنی جگہ علماء نے دیے بھی ہوں گے، سنتے بھی آپ رہتے ہیں، لیکن میں انکار کی حیثیت کو متعین کر رہا ہوں کہ منکر کے حالات و معاملات کیا ہے، منکر کس طرح ختم نبوت کا انکار کر کے خود کو اچھا آدمی تصور کرتا ہے۔ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور سنیے، عقیدہ ختم نبوت پہ جب ہم بات کرتے ہیں فطری طور پہ نیچرلی ہم تھوڑے غصے میں ہوتے ہیں، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آواز بلند ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کا علم نہیں، دین کا صرف درد رکھتے ہیں، ان کو قادیانی خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں تمہارے مولویوں کو انداز گفتگو نہیں ہے، وے آف دا ٹاکنگ ان کی رانگ ہے، ان کو بولنا نہیں آتا، چیخ کے بولتے ہیں، غصے سے بولتے ہیں۔ یہ آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب دشمن دلیل میں عاجز ہو جاتا ہے، دشمن دلیل میں ذلیل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے، اجی یوں بات کرنی چاہیے تھی جی، یوں کرنی چاہیے تھی جی، یوں۔ تو ہمارا ٹیوٹر کب سے بنا ہے؟ تو ہمارا استاذ کب سے بنا ہے؟ ہم کب سے تجھ سے سیکھیں گے؟ نہیں، ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوں، لوگوں، شکارپور کے دوستو، تمہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، ویڈرالنگ پوزیشن پہ نہ آنا، ریورس گیئر پہ نہ آنا کہ ہمارے مولویوں کو ٹھیک بات کرنی چاہیے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی انداز خطابت کو اٹھائیے، کتب سیرت اٹھائیے، اصحاب سیر کو کھولیے، احادیث پاک کو کھولیے۔ پیغمبر علیہ السلام کیف یخطب الرسول، رسول اللہ کا انداز خطابت کیا تھا، گفتگو کا طرز کیا تھا؟ عام طور پہ رسول اللہ کی گفتگو ایک جملہ 3 بار دہرا دیا کرتے تھے، بڑے پیار سے، محبت سے، مودت سے، تعلق سے، یگانگت سے، مسرت سے، بڑی دل چاشنی انداز کے گفتگو سے، دل ربا لہجے سے پیغمبر کریم کا کلام ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب تقریر کی باری آتی،
बयान की बारी आती, गुफ्तगू का वक्त आता, सही बुखारी खोलिए, हजरत अबू हुरैरा रावी है रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इज़ा क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह ख़तीबा, जब रसूलुल्लाह बयान फरमाने के लिए खड़े होते, तौहीद के दलाइल देते, शरीयत के सबूत देते, रिसालत के नगमे गाते, तो रसूलुल्लाह की आवाज कैसी होती, तकरीर कैसी होती, अंदाज कैसे होता। फरमाते व अला सौतुहु, आवाज कदरे बुलंद होता, वश्तद्दा गज़बुहु, हुजूर पाक का गुस्सा तेज होता, इहमर्रत ऐनाहु, आंखें सुर्ख हो जाती, कान्नहु मुनज़िरु जैश, यूं लगते हुजूर किसी लश्कर से डरा रहे हैं, सबाहकुम व मसाहकुम, जो सुबह पहुंचेगा या शाम पहुंचेगा। ये अंदाज़ गुफ्तगू था, ये रिसालत माब की तर्ज थी, ये वे ऑफ द टॉकिंग आवर मैसेंजर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का अंदाज था। मेरे सादे मुसलमान, दिल छोटा न करना किसी कादियानी की इस बात पे कि तेरे मौलवी को बोलना नहीं आता, बल्कि एक कदम बढ़ के कहना, आपने मिर्ज़े कादियानी को रख, इंसाफ और अदल के तराजू पे रख। आओ हम तराजू लगाते हैं, अदल से काम लेना, एक इंसान को भी सामने रखना और एक बेवकूफ पागल को भी सामने रखना, और फिर मिर्जा कादियानी की जिंदगी देखना, अक्लमंद लगता है या बेवकूफ लगता है, डिसीजन हो जाएगा। बाबा तेरे मिर्जे के बेटे ने लिखा है, तुम्हारी सवाने हयात मिर्जे में लिखा है कि तेरा मिर्जा दाईं जूती बाएं पांव में, बाईं जूती दाएं पांव में चला करता था। और ये को खल्ले पावण दी ना ना आंदी होवे, हमारी जबान में कहते हैं जिसे जूती पहनने की तरतीब ना आती हो। भाई जिसे जूती पहनने की तरतीब नहीं आती उसको अक्लमंद बंदा तो दूर, तू नबी मान बैठा। हमें तेरी अकल को चेक कराना चाहिए, किसी नैरो सर्जन के पास ले जाओ और इसकी अकल का इलाज कराओ और पूछो इसकी दिमागी हालत का तवाजुन ठीक है या खराब है। हमारे पे एतराज। मिर्जा ये कमीज के बटन वास्कट में, वास्कट के बटन कमीज के गरेबान में लगाने वाला, उसकी हैसियत तुम्हें पता है? ओए मिर्जा अपनी बीवी के दुपट्टे से पगड़ी पहनता था, पता है तुम्हें? और मिर्जा बीवी की शलवार सर पे रख के आ जाता बाजों का, पता है तुम्हें? और मिर्जे की बात और इसके पोल कहां तक खुलवाओगे? खुद मिर्जा कहते हैं मुझे मेंसेस आते हैं, हैज आता है। हवाला मिर्जाइयों का न हो, किताब इनकी न हो, स्याही इनकी न हो, पब्लिशर इनका न हो, छापा इन्होंने न हो, लिखा इन्होंने कहो, मैं अपनी सजा मुतय्यन कर दूंगा, लाओ मैदान में। जैसे मेंसेस आए, डेज ऑफ द मेंसेस, अय्याम मखसूसा आए, ठीक है, खातून वाली हालात जिस पर गुजरे तो उसे मर्द कहता है। फिर मैं तुझसे पूछूंगा, बता मिर्जे के बच्चे और बच्चियां कैसे हुई थी? ये किसी की बीवी बना था या इसकी कोई बीवी हुआ करती थी? ये सवालात अपनी जगह, तेरे सर पे तलवार बन के लटक जाएंगे। तू ना मेरे उलमा पे बात करने। और कादियानी अगर गुफ्तगू तुम करते हो तो जबान मुंह में हम भी रखते हैं। ये बात ज़हन में रखना, यूं नहीं है हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझ। हम दलाल पर बात करते हैं तो कादियानी बकवास करके, मैं हैरान हूँ बाज़-ओ-क़ात मेरे पेजेस पर लिख लिख के क्या क्या चीज़ों के मामलात। मैं उस दिन था तो मुझे एक दोस्त ने दिखाया कि आपका बयान ख़त्म नबूवत पे चल रहा था, एक कादियानी ने नीचे जानवरों की तस्वीरें भेजना शुरू की हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, इतना वक्त इस गलीज़ की ज़बान से रिसालत माब तो महफूज रहे। भाई हमारी मिसाल तो बड़े लोग थे बाबा साहब इकराम, हम उनकी पाँव में आने वाली जूती, उस जूती के नीचे आने वाला तमगा और वो जो है ना क्या कहते हैं चमड़ा, और उसके नीचे मिट्टी के जर्रात भी हमारा मुकाबला कहाँ। लेकिन हजरत अबू दुजाना थे रज़ी अल्लाह अन्हु, ओहद के मैदान में रिसालत माब के मखो मख, फेस टू फेस, मुंह प मुंह होकर यूं ठहर गए, कमर दुश्मन की तरफ रखी, रिसालत माब की तरफ ठहरे, तीर आता तो यूं कमर पे बर्दाश्त करते, यूं 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 हुजूर को बजाते रहते।
جب تیروں کی کثرت لگی اور وہ تھک گئے، یہ نیچے گرے اور تیر باہر نکلے، تو کسی نے کہا کہ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو نے پیٹھ پہ کھائے ہیں؟ عاشق تو سینے پہ کھاتا ہے، تو نے کمر پہ کھائے ہیں؟ فرمایا بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ سینہ کافر کو پیش کرتا تو پیٹھ میرے نبی کو ہو جاتی۔ بھائی صحابہ کرام نے دفاع کر کے دکھایا ہے تو محبان صحابہ بھی دفاع کر کے دکھائیں گے۔ ہم بھی صحابہ اور اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ہم بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے، مسلمان جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، جتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں رسالت مآب کی محبت کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی تو سہارا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ کل قیامت میں ہمیں حضور پاک کی سفارش ملے گی۔ آج ہم اس کو بھی بجھا دیں؟ مرزائیوں کی سازش یہ ہے، مرزائیوں کی چالیں یہ ہیں، مرزائیت کی مانگ، نیڈ، چاہت، ضرورت یہ ہے کہ مسلمان آج ایمان پر کمپرومائز کر لے۔ جاؤ ہمارا مسلمان تاجر اپنے بزنس پر کمپرومائز نہیں کرتا، جو کاروبار دنیا کا ہے تو ایمان کی بات کرتا ہے۔ سنو، میں ایک بات کر رہا ہوں، قادیانی آج نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر موجود ہے، شکل اپنی مسلمانوں جیسی، پگڑی مسلمانوں جیسی بنا کر آئی ڈیز بنائے ہوئے ہیں، فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے، یاری لگائیں گے، میسنجر پہ آئیں گے، آ کر مختلف قسم کی باتیں کر کے پیار محبت کی پینگیں بڑھا کر، یا ان کی کوئی لڑکی جانو مانو کے چکر میں کسی مسلمان کو پھانسنے کے چکر میں آ کر بات کرے گی۔ ہوشیار رہنا آئی ڈیز ہولڈر، یاد رکھنا، سوشل میڈیا پہ آئی ڈی بنا لی، جی میل بنا لی، یوٹیوبر بن گئے، فیس بک کی بن گئے، گوگل کے سرچ کرنے والے بن گئے، tune.pk پر پہنچائے، کروم کو استعمال کرنے والے بنے، پلے سٹور کی آئی ڈی پہ جا کر وہاں پر آپ جو ہے نا ایپس اپلوڈ کر لیتے ہو، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو اور اس پر اپنی آئی ڈی چلا لیتے ہو۔ شیر بنو، شیر، شیر جب جنگل میں سوتا ہے ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے، اپنے دشمن کی آہٹ پہ تیار رہتا ہے، تبھی تو شیر خوار نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا۔ گیدڑ نہ بننا، شیر بننا۔ شیر بننا، شیر، اپنے ایمان پہ سودا بازی نہ کرنا، کسی قادیانی، کسی مرزائی لڑکی کے چکر میں آ کر اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو آگ نہ لگانا، پیغمبر کریم کا وفادار رہنا۔ ماشاءاللہ، آج بزرگوں کا جذبہ یہ ہے، آج بزرگوں کا جذبہ یہ ہے، اے کاش میری امت کا نوجوان خواب سے بیدار ہو جائے۔ نوجوانوں میں تمہیں کہتا ہوں، میں جھولی پھیلا کر کہتا ہوں، اللہ کے لیے علماء کے درد دل کو سمجھو، اللہ کے لیے سمجھو۔ آج سفید ریش بول رہا ہے، ہم نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دنیا کی بات کے اوپر رسول اللہ سے غداری کر لیں۔ نوجوانوں یہ طے کرو ہم حضور کے وفادار بنیں گے۔ دلیل کی دنیا میں ان علماء کے پاس آؤ، جامعہ مدنیہ تمہیں ختم نبوت کا کورس کرائے گا۔ یہ حضرات ان کے بڑے بیٹھے ہیں،
میں ان تمام بزرگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو علماء بیٹھے ہیں، روزانہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ جتنا آپ کو ملے، وہ تاجر ہو، دکاندار ہو، وہ اسکول کا استاذ ہو، وہ انگلش میڈیم اسکول کا استاذ ہو، یا وہ کوئی صحافی ہو، یا کوئی قلم کار ہو، یا کسی معاملے میں سے ریلیٹڈ ہو، دنیا دار اگر ان کے پاس آئے گا یہ آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ ارادہ کرتے، آپ بڑے ارادہ کرتے، یہ حضرات بیٹھے ہیں، آپ وقت تو نکالو، نوجوانوں خود کو وقف کرو، اپنی آئیڈیز کو وقف کرو، اپنی صلاحیتوں کو وقف کرو۔ سنو، آج عزت کی نعمت اللہ نے دی ہے، دولت کی نعمت دی ہے، آنکھوں کی نعمت دی ہے، کانوں کی نعمت دی ہے، زبان کی نعمت دی ہے، دل و دماغ کی نعمت دی ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت دی ہے، جوانی کی نعمت دی ہے، پڑھائی اور تعلیم کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، آئیڈیز کی نعمت دی ہے، عقل سلامت رکھا ہے، عقل کی نعمت دی ہے، تو اپنی ان نعمتوں کو رسول اللہ پر قربان کرنا سیکھو۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قربان کرنا سیکھو۔ ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ، صحابہ اور آل بیت کی عزت پہ اور دین کے تحفظ پہ، اسلام کی حفاظت پہ اپنی جوانیوں کو کھپا دو۔ اور سنو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، ان نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، سورۃ تکاثر پارہ نمبر 30 آخری آیت، رب کائنات پکار کے فرما رہے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ قیامت میں پوچھے گا، کیا دی تھی، کیا استعمال کی تھی۔ اپنی آئیڈیز کو وقف کرو گے، جتنے بیٹھے ہو اپنی آئیڈیز کو وقف کرو گے، ختم نبوت کے تحفظ پہ جوانیوں کو لگاؤ گے، اوقات کو لگاؤ گے، اموال کو لگاؤ گے، اولاد کو لگاؤ گے، صلاحیتوں کو لگاؤ گے، پیسے کو لگاؤ گے، جان کو لگاؤ گے، صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ گے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر اے کاش آپ کچھ سمجھ جاؤ، آخرت کی کھیتی ہے دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں وہی کچھ جو کسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ حضور کے وفادار بن جاؤ، محمد کریم کے سایہ عاطفت و شفاعت میں جنت میں چلے جاؤ، بس پھر بیڑا پار ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں سنو، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا اور جنت پہنچ گیا، کامیاب ہے۔ تو آج کامیابی کا معیار پیسہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، کامیابی کا معیار کاروبار نہیں ہے، کامیابی کا معیار تجارت نہیں ہے، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ کامیابی کا معیار اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یار ایک جان اللہ نے دی ہے، ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ حرمت رسول پر جوانوں، میں تمہیں کہتا ہوں، جس قوم کا نوجوان بیدار ہو گیا، اللہ کی قسم اس قوم کی کامیابیاں اس کی مقدر بن جاتی ہیں۔ آج میرا نوجوان ڈرامہ دیکھنے پر بیٹھا ہے، فلم دیکھنے پر بیٹھا ہے، گانے سننے پر بیٹھا ہے، اے کاش میں جھولی پھیلا کے کہوں گا تو رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلتا، اے کاش رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلتا۔ نوجوانوں، تم کرکٹ کھیلتے ہو، میں منع نہیں کرتا، تم والی بال کھیلتے ہو، میں منع نہیں کرتا، تم فٹ بال کھیلتے ہو، میں منع نہیں کرتا، بیڈمنٹن میں جاتے ہو، منع نہیں کرتا، ہاکی میں جاتے ہو، منع نہیں کرتا، لیکن دشمن کی سازش کو جان کر جینا سیکھو۔ حال ہی میں دبئی میں ہماری کرکٹ کا میچ ہوا، قومی ٹیم پہنچی اور انہوں نے اپنے بلے کی طاقت پہ دشمن کو ناکو چنے چبوائے،
فتح پہ فتح رب نے مقدر کر دی. نماز کے پابند تھے, تلاوت کے پابند تھے, اذکار کے پابند تھے. میتھو ہیڈن جو ان کا کوچ ہے, آسٹریلین جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں کا سٹیزن ہے, شہری ہے, ہمارے ملک کی کوچنگ کر رہا ہے, قومی کرکٹ ٹیم کی, غیر مسلم ہے. اس نے ہمارے کرکٹرز, ہمارے لڑکوں سے پوچھا یہ نماز کیا ہے, یہ سجدہ کیا ہے, یہ رکوع کیا ہے, یہ قیام کیا ہے, یہ تم کیا اللہ اللہ کر رہے ہو. تو میری کرکٹ کے ایک اسٹار نے, ایک ستارے نے, ایک خوش نصیب محمد رضوان نے قرآن کریم اٹھایا اور اس کا انگلش ترجمہ لیا, اور انگلش ترجمہ لے کر میتھو ایڈن کے پاس گیا جو ان کی کوچنگ کر رہا ہے. ان کو قرآن کریم دیا, کہا یہ انگلش میں دا ہولی قرآن کریم ہے, اس قرآن کریم میں جو اللہ نے باتیں فرمائی ہیں ذرا اسے کھولو, اسے پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا نماز کیا ہوتی ہے, اللہ کیا ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے, رکوع کسے کہتے ہیں, سجدہ کسے کہتے ہیں. اسے پڑھو. سنو سنو سنو, یہ بات اس نے پیش کر دی. تصویر اپلوڈ ہوئی, سوشل میڈیا پر آ گئی, اور ہم کتنے خاموش ہیں, اور قادیانی کتنی شاطرانہ نظر رکھتا ہے. میں علماء کی جماعت آپ سے کہتا ہوں, قادیانیوں نے یہ تصویر اپلوڈ کی جس میں محمد رضوان یوں پیش کر رہا ہے قرآن کریم. پوری تصویر حقیقی تھی, اصلی تھی, جعلی نہیں تھی. لیکن جو وہ قرآن کریم دے رہا ہے نا, بیٹا یہ پکڑیے, اٹھیے ذرا, یہ اب دیکھیے, میں ان کو قرآن کریم دے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, یہ لے رہے ہیں. یوں اس طرح دونوں شخصوں کی تصویر اصلی, بیک گراؤنڈ اصلی. قادیانیوں نے اس جگہ فوٹو مرزا قادیانی کی کتاب کا بنا دیا. ذرا زور سے لعنت, غیرت سے لعنت. قادیانیوں تمہاری چوری پکڑی گئی ہے, قادیانیوں تمہاری چوری پکڑی گئی ہے. آج میں شکارپور کے اس گراؤنڈ سے تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہوں, اگر چور زندہ ہے تو چوکیدار بھی زندہ ہے. میرے دوستو, یہ اس نے تصویر لگائی اور تصویر عام ہو گئی. تو چوکیدار سویا ہوا نہیں ہے. علماء آپ کے, مشائخ آپ کے, اکابرین آپ کے ہر خبر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی برائی کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہماری چوکیدار علماء ضرور دیکھیں گے. اور یہ باخبر تھے, خبردار تھے. انہوں نے اسی لمحے, اسی پیج پر ان کی اس چوری کو واشگاف کر کے دنیا میں اعلان کر دیا. آج میرے پاس وہ پکچر موجود ہے. آپ اس کی تفصیل سننا چاہو تو میری یوٹیوب چینل پہ مفتی عبدالواحد قریشی لکھو, آپ کو ہمارا وہ بیان بھی ملے گا اور تصویریں بھی ملے گی جس میں ہم نے ان کے جھوٹ کو واشگاف کیا ہے. قادیانی نہیں ہے محمد رضوان, اس نے کوئی قادیانی کی کتاب پیش نہیں کی, اس نے تو اللہ کا قرآن پیش کیا ہے. اور ان قادیانیوں نے دوسرے کی شادی میں عبداللہ ناچے کا کردار ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہتی تھی مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاؤ, فرنٹ سیٹ پہ بٹھاؤ, اور وہ کہتے تھے تیری ٹکٹ ہی نہیں ہے, تجھے فرنٹ سیٹ پہ کیسے بٹھائے. تو یہ حال ہے قادیانیوں کا. ان کی بد دماغی کا عالم یہ ہے, ایک بے وقوف اپنے ہاتھ میں تھرماس لے کر جا رہا تھا. کسی نے پوچھا توجہ رکھنا, کہا ہاتھ میں کیا ہے, کہا تھرمس ہے. انہوں نے کہا تھرماس کیا ہوتا ہے. اب سادے بندوں کو یہ کیسے سمجھائے, خود بھی عقل سے پیدل تھا بیچارہ. کہتے ہیں یہ تھرماس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. کہا جی اس میں چیز گرم رکھو تو گرم رہتی ہے, ٹھنڈی رکھو تو ٹھنڈی رہتی ہے. لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. کہا تو نے کیا رکھا. کہا میں نے اس میں 3 سموسے رکھے, 2 کٹلیس رکھے ہیں, 3 کلفیاں رکھی ہیں اور 4 پیالے چائے کے رکھے ہیں. گرم گرم رہے گا, ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا. تیرا دماغ خراب ہے, تجھے عقل بھی کچھ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ حال ہے قادیانیوں کا. انہوں نے سمجھا ہے
کرکٹ کی بات ہے، چھکے کی بات ہے، چوکے کی بات ہے، کرکٹرز کی بات ہے، ہاں وہاں پگڑی نہیں ہوگی، ٹوپی نہیں ہوگی، سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہوگی، اس گراؤنڈ میں عورتیں بیٹھی ہوں گی، مرد بیٹھے ہوں گے اس گراؤنڈ میں، وہاں غیر شرعی اور مخلوط ماحول ہوگا، چھکے چوکے والے عام نوجوان اپنی آئی ڈی والے ہماری تصویر کو شیئر کریں گے، مرزے کی بلے بلے ہو جائے گی، جی نہیں، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کہتا ہے یہودیت پر قیامت تک لعنت ہے، یہودیوں کی اس سازش پر بھی قیامت تک لعنت ہے، یہودیوں کے پروردے پر بھی قیامت تک لعنت ہے، خدا کی قسم تم ان لعنتیوں کی پہچان کے پورے طریقہ کار موجود ہے، صرف یہودیوں پہ نہیں، یہودی ایجنٹوں پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ توجہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنکھیں کھول کے مسلمان زندہ، ختم نبوت کی چوکے داری اور پہرہ داری پہ زندہ ہیں۔ یہ آپ چھکے چوکے میں مصروف تھے، فائنل سیمی فائنل میں مصروف تھے، آپ اس معاملے میں تھے کہ سکورنگ کتنی ہو رہی ہے اور دشمن کہاں بیٹھا ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں کچھ بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں کچھ غیرت کی گولیاں، غیرت کے کیپسول کھا لو۔ آج یہ مولانا خلیل اللہ نے پروگرام کیا ہے تجھے اور مجھے یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم ختم نبوت پہ اپنا تن من دھن فدا کریں، کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے، جزاکم اللہ تعالی۔ اسلام 360 ایپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غلط ترجمہ دیتے ہیں، غلط حدیث دیتے ہیں، بعضوں کو جھوٹے حوالے دیتے ہیں۔ اسلام 360 پر میرا کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اپنی پرسنلی اوپینین، اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ ڈیجیٹل تبلیغ کے بارے میں کیا رائے ہے، جس کے بانی راجہ ضیاء الحق ہیں اور ان کے معاون خاص طلحہ ابن جلیل ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ کون سی ڈیجیٹل تبلیغ ہے؟ ہم تو دعوت تبلیغ کے قائل ہیں، یہ پتہ نہیں کوئی ڈیجیٹل کون ہے اور کوئی راجہ کون ہے اور فلاں کون ہے، ہم تو ان کو نہیں جانتے۔ بابا ہم رائمنڈ کو جانتے ہیں، حاجی عبدالوہاب کو جانتے ہیں، مولانا نظر الرحمان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغیوں کو جانتے ہیں۔ تبلیغی سیاسی کی بات نہیں کر رہا، تبلیغی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جو تبلیغی سیاسی بن جائے پھر وہ سیاسی ہو جایا کرتا ہے۔ ہم تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں، رائمنڈ کی بات کرتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اعتراض کرتے ہو، میں نے کہا سیاسی مولوی اعتراض کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یا تو پھر سننے کا حوصلہ پیدا کرو یا سیاست میں آنا چھوڑ دو، سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، کھلی کھلی بات۔ ڈیجیٹل کے بارے بابا میں تو ڈیجیٹلوں کو نہیں جانتا، یہ کون سی پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، میری علم میں نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے بہت دیر سے پتہ چلتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے، بلکہ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے سوال ہوا، ہمارا لائیو سیشن چل رہا تھا، وہاں ایک سوال آیا تو میرے شاگردوں نے مجھے نکال کے سوالات لکھ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ پب جی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو مجھے پب جی کا نہیں پتہ تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے بابا ہم نے 4G سنا ہے، 3G سنا ہے، اس کے بارے میں تو پتہ ہے، مجھے پب جی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں اماں جی کی قدر کرو اور ابا جی کی قدر کرو۔ میں نے یہ سوال اڑا دیا۔ جب لائیو سیشن اینڈ ہوا تو مجھے میرے شاگردوں نے کہا استاد جی یہ گیم کا نام ہے، میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ۔ تو بھائی اسی طرح آپ کو کوئی پتہ ہے تو ڈیجیٹل کیا ہے آپ بتا دینا، باقی ہمیں تو وہی باتیں پتہ ہیں جو اپنی پتہ ہے۔ اس کا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، ہمارا کیا خیال ہوگا؟ بھائی عقل ہوتا نا، عقل تو اپنی باتوں پہ بندہ قائم رہتا۔ یہ سارے دھرنے میں گئے تھے تاکہ 64 روپے پیٹرول لیٹر جو ہے وہ 150 پہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا دماغ ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ آپ کہتے ہو جی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو خود بے خیال ہو، ای خیال است و محال است و جنو ہو، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں کتنے پگڑیوں کے رنگ ثابت ہیں۔ رسالت مآب سے سفید پگڑی ثابت ہے حضر میں، کالی پگڑی ثابت ہے سفر میں،
آپ سفر میں سفید باندھنا چاہیں تب بھی باندھ سکتے ہیں، کالی باندھنا چاہیں تب بھی باندھ سکتے ہیں، حضر میں سفید باندھیں کالی باندھیں، آپ کو اجازت ہے، یہ رسالت مآب سے خود ثابت ہے۔ اور جو پیلی پگڑی ہے، جیسے ہمارے حضرت مولانا قائد جمعیت دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، اور خصوصاً حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، یہ جو پیلی پگڑی پہنتے ہیں، یہ جو پیلی پگڑی ہے یہ حضرت جبرائیل امین کے سر سے ثابت ہے۔ تو یہ پگڑیاں تو شریعت میں ثابت ہیں اور ان کے رنگوں کے بارے میں بات آتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی کون سی بھی رنگ پہنے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض اور اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کہے یہی سنت ہے اور سنت نہیں ہے، پھر اعتراض تو آئے گا کہ جو دین نہیں ہے تو نے دین بنا دیا ہے۔ تو دین کے لیے تو ثبوت چاہیے، تو ثبوت انہی کا ہے جن کی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر دی۔ جاوید گامدی کے بارے میں کیا؟ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منکر ہیں، وہ حیات عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں، تو یہ عقیدہ ان کا کچھ نہ کچھ مرزائیت سے میل کھاتا ہے، اس لیے ان سے پرہیز کریے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے۔